बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती ऑनलाइन में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज राना आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम अर्ज़ करता है। और यकीनी तौर पर मेरे अस्सलामु अलैकुम के जवाब में आपने भी वालेकुम अस्सलाम कहा होगा, और यूँ ये सलामतियों के और मोहब्बत के तबादले जो हैं वो हो गए। मुफ्ती ऑनलाइन के आगाज़ से कबल जी ये चाहता है कि जब आप हमारे साथ होते हैं तो कुछ दुआओं का तबादला भी किया जाए। हम अल्लाह ताला की बारगाह में मुल्तमिस हैं कि मेरे रब, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े सियाकार हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं। हम वो सब कुछ नहीं कर पाते कि जो तू हमें कहता है। हम तुझे तो मानते हैं लेकिन शायद तेरी नहीं मानते। अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे, तू हम पर करम फरमा, हम पर फजल फरमा, हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मुफ्ती ऑनलाइन में आज एक बड़ा अहम मौजू हमारे साथ है, यानी इशाअत इस्लाम में सूफिया कराम का किरदार और आज का दौर। और इस बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ जनाब मोहतरम पीर अब्दुल खालिक अल कादरी साहब आज जलवा अफरोज़ हैं, और आपको सलाम पेश करूँगा, खुशामदीद कहूँगा। पीर साहब का तारुफ में क्या कहूँ, क्या बयान करूँ, वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत बड़ा तारुफ है। बर-ए-सग़ीर की कदीम खानगाह है भरचूंबी शरीफ, सिंध में है ये। आप इसके सज्जादा नशीन हैं और इसके साथ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के अमीर भी हैं। और दूसरा ये कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं, यानी इस्लाफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने तहरीक आज़ादी, क़याम पाकिस्तान और इस्लाम की इशाअत के लिए बेहतरीन गिरा कदर खिदमात जो हैं वो अंजाम दी हैं। आज मुफ्ती ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आपके साथ हमारे नौजवान इस्लामी स्कॉलर हमारे भाई जनाब ऐनुल हक बगदादी साहब भी आज मौजूद हैं। और बगदादी साहब को भी खुशामदीद कहूँगा और सलाम पेश करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है। हम अपनी नस्ल को, नौजवान नस्ल को ये बताने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें बहुत सारे हवालों से भुगतना भी पड़ता है कि हमने जो ये मुल्क हासिल किया, फिर इस खित्ते में जो इस्लाम आया, इसमें सूफिया इकराम ने क्या किरदार अदा किया। आज का मौजू भी यही है। मैं जनाब मोहतरम पीर अब्दुल खालिक कादरी साहब की जानिब चलूँगा। आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि बर-ए-सग़ीर में इस्लाम की इशाअत में सूफिया का किरदार जो था वो क्या था। सूफिया या खानकाही निज़ाम जी तकरीबन एक ही बात है। जी जी, बुज़ुर्गों ने भी वही सबक दिया है जो तसव्वुफ़। आप अगर सीना दाता अली हिजरी की कश्फ़ुल महजूब को देखें या सीना अब्दुल कादिर जिलानी को फ़तहुल गैब को देखें, तो उनको एक आम आदमी को एक सुंदर कुंदन बनाने के लिए कि यानी मसलन खल्क़ की खिदमत की फ़िक्र, यानी इंसानियत की फ़िक्र, वही सूफ़ी है। अल्लाह की इबादत करने वाला तो हर इंसान है। जो सूफ़ी या सूफ़ी के साथ जो उनके जो पैरोकार होते हैं वो खल्क़ की खिदमत की फ़िक्र वाले, इंसानियत की फ़िक्र करने वाले इंसान होते हैं, वही सूफ़ी होते हैं। जी, तो हम अगर ये कहें कि इस्लाम की इशाअत जो है, बगदादी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा रोशन डालिएगा कि इसमें जो बर-ए-सग़ीर में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे, जो जिसमें कभी हम भी शामिल हुआ करते थे, कि इसमें सूफिया का किरदार क्या था, और आज अगर हम देखते हैं तो क्या हमें वो किरदार मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू का आज आपने इंतखाब किया। तसव्वुफ़ बेसिकली राना साहब, मैं थोड़ा सा आपके इस सवाल से पहले चाहूँगा कि बुनियाद बन जाए ताकि हम इसको फिर आगे लेकर चल सकें। तसव्वुफ़ इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है, और इसका हमें जो दर्स मिलता है वो हदीस जिब्रील से मिलता है। मुत्तफ़क़ अलैह वो हदीस जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और आकर 3 सवाल पूछते हैं। ये 3 सवाल दीन इस्लाम के पूरे स्ट्रक्चर को वाज़े करते हैं। पहला सवाल था कि मल इस्लाम। साइल पूछ रहा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि वो क्या है।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں جو چیزیں فرماتے ہیں وہ جو آپ کے احکام ہیں ہمارے آج کے اور اعمال سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ آپ حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ چیزیں بیان کی جو بنیاد ہے ہماری، یہ بنیاد ہیں، ان کو کہتے ہیں احکام جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دوسرا سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے جواب میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا، وقت بچ جائے ہمارا۔ جی، ایمان کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان ہو، آپ کا آخرت پر ایمان ہو، عالم برزخ پر ایمان ہو، قدر پر ایمان ہو۔ تو یہ جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایمان ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس انداز میں کر کہ گویا کہ تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تیرے اندر یہ استطاعت نہیں پیدا ہو سکی تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو صرف یہ کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھا احسان، تیسرا چیپٹر۔ اب پہلے دو چیپٹر فقہ بھی بن گئی، عقیدہ بھی بن گیا، ان کے اوپر پوری ابحاث موجود ہیں اور آج تک ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام امپلیمنٹیشن، تنفیذ انہی چیزوں کی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور اسی کا جو تھا یہ آگے جو تیسرا ہے احسان ہے، یہ تصوف ہے۔ یہ تصور، اب تصوف کی جو تعریف بھی کی جاتی ہے نا، وہ تعریف کیا ہے کہ تقصد بہ تزکیۃ النفوس، نفس کے تزکیے کی اس کے اندر بات ہوتی ہے، وصفاء القلوب، اور دلوں کی صفائی کی بات اس کے اندر ہوتی ہے، واصلاح الاحوال والاخلاق، جی، اخلاق کو اور احوال کو سنوارنے کی اس کے اندر بات ہوتی ہے، اور والوصول الی مرتبۃ الاحسان جو ہم نے بات کی، اور تیسرا سٹیپ اس کا آخری یہ ہوتا ہے کہ تصوف کے ذریعے آپ مرتبہ احسان تک کیسے پہنچیں گے یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ پروسیجر ہے۔ جی، اب رانا صاحب یہ جو پروسیجر ہے نا کہ آپ نے یہاں سے لے کر نفوس کی تزکیہ سے لے کر اپنے اخلاق کو سنوارنے سے لے کر اس سٹیج تک پہنچنا ہے کہ آپ رب کو دیکھیں، یعنی حالت مشاہدہ میں چلے جائیں، اور اگر حالت مشاہدہ آپ کو نصیب نہیں ہوئی تو کم از کم حالت مراقبہ نصیب ہو جائے۔ مراقبہ یہی ہوتا وہ ہے آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ کانسیپٹ ہے ہمارا۔ اچھا، میں آپ کی اس گفتگو سے، کیونکہ وہ آپ نے خود ہی وقت کا بھی کہا، اور پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ سے تشریف لائیں، بڑا ان کا آج کا شیڈول بڑا ٹائٹ تھا، لیکن پھر بھی میری خوش بختی ہے کہ آپ نے کرم فرمایا، تشریف لایا۔ مطلب یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو لوگوں تک جو صوفیہ نے پہنچایا، یہی اسلام کی ترویج اور اس کو پھیلانے کا ایک مقصد بنا۔ مقصد ہے، بے شک۔ اب ہم خانقاہوں کی طرف آ جاتے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہے۔ جو مروجہ خانقاہی نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس سے مطمئن میں نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو خود ایک خانقاہ کے وارث ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں خانقاہ کا وارث ہوں اور میرا ضمیر اس پر خامخواہ قائم رہے، کیونکہ خانقاہی جو نظام شروع میں ابتدائی تھا، جو بزرگوں نے جو دنیا کو آپ نے دیکھا ہے بر صغیر میں کایا پلٹ دیا ہے، کئی ان کے دست بیعت مسلمان ہوئے، تو آج کے دور میں جو خانقاہی جو مشائخ ہے، شیخ ہے، وہ صرف اپنی ان معاملات میں پھنس گیا ہے جس میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یعنی وہ نظر نیاز میں پھنس گیا ہے، اور زمانے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو خدا سے نہیں ڈرے گا وہ دنیا سے ڈرے گا، جو خدا سے ڈرے گا وہ دنیا سے دنیا سے نہیں ڈرے گا۔ جی، اس انداز سے وہ آج کے جو مشائخ ہے وہ خدا سے نہیں ڈر رہا، اس وجہ سے دنیا سے ڈر کے اس معاملے میں پھنس گیا ہے۔ تو یہ مطلب آپ مطمئن نہیں ہیں؟ مطمئن نہیں ہے۔ تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ آپ بھی تو ایک بڑی خانقاہ کے وارث ہیں۔ ان کو ان کا کردار، آباء و اجداد کا کردار ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو تصوف عربی اور فارسی کا درس دینا چاہیے، ان کو اپنی اولاد کو پڑھائے جس طرح سے میں نے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ اچھا، اس کو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ
خانقاہوں کا کسی زمانے میں دینی مدارس سے بہت تعلق ہوتا تھا، یعنی مدرسے کا خانقاہ کے ساتھ ایک بہت تال میل تھا، جہاں خانقاہ ہے وہاں ایک مدرسہ بھی ہے۔ دور حاضر میں اس کا فقدان نظر آتا ہے، وہاں صرف اور صرف مزار تو ہے، تعلیم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کو کیا کہیں؟ مزار بھی ہے اور ایک باکس بھی ہے بہت۔ ہاں صحیح، مسافر خانہ، درس، لنگر، کتب خانہ، ان 4 چیزوں پر خانقاہ قائم ہوتی ہے، جو صرف ابھی درباروں کے روزے پر قائم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، مطلب جو یہاں سے تعلیم لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس پر بغدادی صاحب؟ اس پر تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ گزارش یہ کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے ایک ابتدا لی کہ جو علم تصوف ہے اس کا تعلق باطن سے ہے اور دل کی امراض کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ کی فقہ ہے وہ اعمال ظاہر سے بحث کرتی ہے، عقیدہ آپ کا عقائد اور غیبی امور جو ہیں ان سے بات کرتا ہے، ایسے ہی جو علم باطن ہے، آپ کے دل کے امور ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنے والا علم تصوف ہے۔ اعمال دل جو اعمال قلوب ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، یہ بھی ایک حدیث سے آپ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صالح صالح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہوگا، سالم صحیح سلامت رہے گا، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف یہ اشارہ کر کے فرما دیا کہ آپ کے تمام امور کی جو بنیاد ہے وہ دل پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تصوف کا تعلق امراض قلب کے علاج کے ساتھ ہے۔ جب تک صوفیاء کرام امراض قلب کا علاج کرتے رہے، دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس وقت ان کی نظر اور ان کا تعلق اور ان کا جو رابطہ تھا وہ اپنے مرید کے دل کے ساتھ تھا۔ اچھا، اب بدقسمتی سے میں اس کو مکمل کر دوں، بدقسمتی سے آج کے زمانے میں جو ان کے جانشین پیچھے بچ کے لوگ، جو اس کو بعد میں تفصیل بھی بتاؤں گا کہ رسمی، جو صرف رسم کی حد تک ہیں، جن کی حقیقت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے صوفیاء کی، رسمی صوفیاء بن کے انہوں نے نظر تو ادھر ہی رکھی ہوئی ہے، مرید سمجھ رہا ہے کہ نظر میرے دل پر ہے، لیکن ان کی دل تک نظر پہنچتی نہیں ہے، وہ ادھر اوپر جیب لگی ہوئی ہے، یہاں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، میں گویا کہ جب خانقاہوں کو، تصوف کو، پیری مریدی کو کاروبار بنا لیا گیا، اس وقت اس کا معاشرے سے اعتماد اٹھ گیا۔ اچھا، آپ بات کو کسی اور طرف لے گئے، یہ میں